अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हंगामा खेज़ भी रहा, तलखी भी थी और ऐसी रवायात भी सामने आईं जो इससे पहले जो है ज़ाहिर है इस नौइयत के इजलासों के अंदर एहतजाज बहुत देखे हैं, लेकिन बिलों की मंजूरी भी देखी है, लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया गया ख़ास तौर पर जब अहम नौइयत के बिलों की मंजूरी हो, वो यकीनन एक सवालिया निशान ज़रूर छोड़ गया है। आज इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल 2001 की मंजूरी दे दी गई और उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो अब आइंदा इंतखाबात में इस्तेमाल होगी। इसी तरह समंदर पार पाकिस्तानियों को इंटरनेट के ज़रिए वोटिंग का हक़ देने के हवाले से भी बिल की मंजूरी जो है वो दे दी गई। ये दो और कुलभूषण यादव के हवाले से 3 बुनियादी नौइयत के बिल थे। इसके अलावा मज़ीद बिल थे जिनकी मंजूरी जो है वो दी गई, लेकिन आज ईवान के अंदर एक हिजान भी था और अपोजिशन जो है उन्होंने जितनी वो मुज़ाहिमत कर सकते थे उन्होंने वो मुज़ाहिमत ज़रूर की, लेकिन हुकूमत चूँकि अक्सरियत में थी और ज़ाहिर है कि ये अददी सवाल है, जब भी आपने कोई कानून साजी करनी होती है तो वो अददी फ़ौक़ियत जो है वो हुकूमत के काम आई और तमाम बिल जो हैं वो मंजूर हुए। अपोजिशन जो है उसने वॉकआउट भी किया क्योंकि वो मुतनफ़र थे स्पीकर के रवैये से और ये कह रहे थे कि स्पीकर ने जिस कदर जानबदारी का मुज़ाहरा किया है उसके नतीजे में जो रहा सहा एतमाद था अपोजिशन का वो भी उन पर से उठ गया है। फाजिल मेंबर्स की आज स्पीकर के साथ तल्ख कलामी भी हुई और उसके नतीजे में स्पीकर डाइस और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इर्द गिर्द सिक्योरिटी का घेरा भी जो है वो रहा। जब इंतखाबी अमल हो और समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक़ देना हो, ये 2 बुनियादी तरामीम थी। जब इस नौइयत की तरामीम होती हैं तो एक मुशावरत का अमल अपनाया जाता है। माजी में ये रवायात रही हैं कि हुकूमत चाहे कितनी ही अददी अक्सरियत क्यों ना रखती हो, 2/3 अक्सरियत उसके पास क्यों ना हो, जब वो आइन में तरमीम के लिए पेशरफ्त करती है तो वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलती है। एक मुशावरती अमल का डोल डाला जाता है और फिर उसके नतीजे में एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा करके वो तरामीम जो हैं वो की जाती हैं। अमूमी तौर पर हुकूमत जो है वो अपने मकासद में कामयाब हो जाती है और वो कायल करने में भी कामयाब हो जाती है, लेकिन उसकी ओनरशिप जो है वो तमाम लोग जो है वो फिर उठाते हैं। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके नतीजे में बात हो रही है इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार बनाने की, लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये बात कह दी और वाज़ेह तौर पे कह दी कि वो अभी से आइंदा के इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते। जब आप एक ऐसा निज़ाम वज़ा करने जा रहे हैं जिसकी बुनियाद को पढ़ने से पहले ही चैलेंज कर दिया जाए तो जो बुनियादी मकसद है उसका फिर हसूल जो है वो क्या होगा। हुकूमत को ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि मुस्लिम लीग नवाज़ एक हकीकत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हकीकत है और ज़ाहिर है कि जब आप पार्लिमान के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं और आप आइनी तरामीम करने जा रहे हैं तो फिर मुशावरती अमल जो है वो ज़रूरी है, लेकिन ये मुशावरती अमल जो है उससे गुरेज़ किया गया। दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि पिछले दिनों जो सियासी सूरत हाल रूनुमा हुई जिसके नतीजे में हुकूमत को जो है अपना मुश्तरका इजलास मौखर करना पड़ा, क्या अपोजिशन जमातों ने उस सूरत हाल को जो है वो मिसरेड किया और उन्होंने उससे ज़्यादा पुरुमीद नताइज जो हैं वो अक्स करने की कोशिश की। तो ये सूरत हाल जो है ये यकीनन मुस्तकबिल के हवाले से एक ऐसे सियासी महाज़राई की कैफियत को दिखाई देती है जो आगे चलकर देखने को मिलेगी। गो के मुत्तहिदा अपोजिशन ने इस बात का कहा है कि वो इसको अदालत के अंदर चैलेंज करने जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आइनी तरमीम जिसको पार्लियामेंट जो है वो अक्सरियत के साथ मंजूर करे वो चैलेंज हो सकती है, ये भी सवाल है। फिर दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है
اس کے حوالے سے اہتمام اور انتظام، یہ تو دو چیزیں ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ تربیت ہے، اور پھر اس کا استعمال ہے، اور پھر اس کو جو ہے انتخابات کے دوران جو ہے کس طریقے سے اتنے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا سکے گا کہ یہ اس کا ممکن ہو سکے۔ آج بلاول بھٹو صاحب نے عذرائے تفنن کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ہم 400-450 لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے عقب میں اسپیکر صاحب یہ الیکٹرانک مشین نصب ہے، ان لوگوں کے لیے تو یہ استعمال نہیں ہو سکتی، اتنے وسیع پیمانے پر یہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ کیوں کر ممکن ہوگا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سرور باری صاحب، ممبر ہیں فافن کے۔ سرور باری صاحب، میں ذرا آپ سے اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ چونکہ انتخابات کو سٹڈی کرتے ہیں، یہاں پر شفافیت کا معاملہ ہے، غیر جانبداری کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کو حکومت کی جانب سے ایک بنیادی عضو قرار دیا گیا ہے، اور آج اس حوالے سے انتخابی اصلاحات کا جو بل منظور ہوا ہے، یہ الیکٹرک ووٹنگ مشین جو ہے وہ اب آئندہ انتخابات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد بنا دی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر انتخابات جس طریقے سے ہوتے ہیں، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو قابل عمل بنانا اور جو وقت رہ گیا ہے اس دورانیے میں کتنا ممکن ہے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ دیکھیے، اس میں بنیادی 3 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ تو قانونی ہے اور آئینی ہے، کیونکہ 2017 کے الیکشنز ایکٹ میں جو اس کی شق 103 ہے، اس میں بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آنے والے ضمنی انتخابات میں ای وی ایم کا تجربہ کرتا رہے گا، یعنی کہ اس کو پائلٹ کرتا رہے گا۔ جو شق 94 ہے الیکشنز ایکٹ کی، وہ اوورسیز ووٹرز کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ اوورسیز جو سٹیزنز ہیں پاکستان کی بحیثیت شہری ہونے کے، ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جا سکتا، ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ تو سپریم کورٹ کا حکم بھی ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں نے 2017 کے الیکشنز ایکٹ میں شق نمبر 94 اور شق نمبر 103 میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ اس کی طرف پیش رفت ہوگی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک حوالے سے 2017 میں یہ اس کے اوپر اتفاق رائے جنم لے چکا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو ہے تیسرا جو اسٹریٹجک پلان ہے، جو محیط ہے 2019 اور 2023 کے درمیان، اس کا جو 8واں پلر ہے، اس میں بہت واضح طور پر الیکشن کمیشن نے اپنے اسٹریٹجک پلان میں بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ بار بار ہمیں ضمنی انتخابات میں اس کو پائلٹ کرنا پڑے گا، اور ہم دسمبر 2021 میں، جو کہ اگلا مہینہ بنتا ہے، ان کی ایک جو لرننگ ہوگی اس کی ایک ہم بڑی رپورٹ جاری کریں گے۔ الیکشن کمیشن یہ سب کام کرنے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ پہلی بات تو یہ، تو اس لیے آج جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک پوری ایک کنسنسس پہلے سے موجود تھی۔ اب یہ ظاہر ہے پالیٹکس ہے، اس میں تو ہم لوگ جا نہیں سکتے فری اینڈ فیئر الیکشنز نیٹ ورک کے نمائندہ ہونے کے لحاظ سے۔ دوسری بات ہے کہ کیا الیکشن جو آنے والے ہیں 2023 میں جنرل انتخابات ہوں گے، تو کیا ہم جو 5 لاکھ کے لگ بھگ پولنگ بوتھ ہوتے ہیں، وہاں پر ہم ہر پولنگ بوتھ میں جو ہے مشین ڈپلائے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے 5 لاکھ تو نہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو تربیت دینی پڑے گی۔ مشینیں پرچیز کرنے کا جو کام ہے وہ تو الیکشن کمیشن خود کرے گا۔ لیکن ایک بنیادی کوشچن جو ہے میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ لوگ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ الیکشن کمیشن نے اگر یہ تمام پائلٹ کر چکا ہوتا، جو کہ 60 سے زیادہ بائی الیکشن 2018 کے انتخابات کے بعد ہو چکے ہیں، تو آج ہم یہ بحث نہ کر رہے ہوتے، بلکہ ہم کسی نقطے پر پہنچ چکے ہوتے۔
ہم EVM کا فیصلہ کر چکے ہوتے، یا وہ ہم کہتے ہونی چاہیے، یا ہم کہتے اس تجربے کی بنیاد پر کہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. تو میں آتا ہوں اس میں باری صاحب، اس میں 2-3 سوال اور بھی ہیں، لیکن قاہرہ صاحب آپ سے ذرا 2-3 سوال میں ختم کر لوں اپنا آرگیومنٹ، تو جی پھر آپ آگے. جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اپوزیشن نے یہ بات جو اس وقت رولنگ پارٹی تھی اور متفقہ طور پر EVM اور اوورسیز ووٹنگ کے لیے آئی ووٹنگ کی باتیں کی تھی، اگر اس کے پائلٹس ہو چکے ہوتے، ان کی بنیاد پر ہم کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہوتے، تو یہ جو بات آج اٹھ کے آ رہی ہے کہ کیا اتنا وقت ہے کہ مشینیں خریدی جا سکیں، کیا اتنا وقت ہے کہ ہم 5 لاکھ لوگوں کو تربیت دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پولنگ بوتھ میں آپ مشین یوز کریں. آپ رینڈملی سلیکٹڈ جو پولنگ بوتھ ہیں، جو کہ پاکستان میں 272 کانسٹیچوئنسیز ہیں، تو آپ تقریباً 30% پولنگ اسٹیشنز پر اگر استعمال کر لیں تو ایک ہم ابتدا تو ضرور کر سکتے ہیں. اب تو یہ قانون کا حصہ بن گیا ہے. اچھا، اب قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج اجلاس ہوا، بڑا ہنگامہ خیز اجلاس تھا. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کی تقریر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بطور لیڈر آف دی اپوزیشن تھی، لیکن آج ایک مرتبہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے متاثر کیا ہے، بڑی مدلل ان کی گفتگو تھی. لیکن آج جس چیز کی بات کی جا رہی تھی کہ ہم تعاون کے لیے تیار ہیں، بات چیت کے لیے تیار ہیں، کیا یہ پہلے ممکن نہیں تھا جو گفتگو حکومت کے ساتھ کی جا رہی تھی؟ کیا حکومت جو ہے وہ دلچسپی نہیں رکھتی تھی بات کرنے کے لیے؟ آخر کمیٹی بھی تو بنی، آج انہوں نے اس کے 3 اجلاس جو ہیں وہ تو گنوائے، لیکن آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تیار نہیں تھی بات چیت کے لیے، کہ یہ ایک مشاورتی عمل کے نتیجے میں سامنے آ جاتا؟ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی کہہ رہے تھے کہ ہم تیار ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. ندیم صاحب، تک تعلق اس حکومت کا کنسنسس بیسڈ لیجسلیشن کرنے کا ریکارڈ ہے یا تصور ہے، وہ ان کا تصور ہے ہی نہیں. یہ حکومت بنیادی طور پر نفرت پہ کھڑی ہے. یہ اپنے مخالف کو انڈرمائن کر کے کھیلنے کی کھیل کھیلتے ہیں. ان کی ساری سیاست آج تک جو ہوئی ہے، چند لوگوں کے اوپر تو ان کے الزامات انہوں نے لگائے اور ان کے اوپر کیسز بنائے. اپوزیشن کے باقی لوگوں کا کیا قصور تھا، باقی جماعتوں کا کیا قصور تھا؟ سب کے ساتھ ان کا ایک رویہ ہے، ہیٹرڈ کا رویہ ہے، نفرت کا رویہ ہے، تصادم کا نظریہ ہے. یہی ان کا اداروں کے ساتھ ہے، یہی ان کا جماعتوں کے ساتھ ہے. اب عرض یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کسی بھی معاملے میں، نہ صرف یہ بلکہ کسی بھی معاملے میں جتنی لیجسلیشن آج تک ہوئی ہے، اس پہ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کو اکاموڈیٹ نہیں کیا. یاد رکھیے، یہ بات درست ہے کہ پارلیمانی ہسٹری میں یا اس طریقہ کار میں اکثریت کے ساتھ قانون سازی ہو سکتی ہے اور 2/3 اکثریت کے ساتھ آئین سازی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں ابھی ڈیموکریسی پنپ رہی ہے، ہمارے رویے ڈیموکریٹائز نہیں ہوئے، سوسائٹی ڈیموکریٹائز نہیں ہوئی، جو بیسک عنصر ہوتا ہے ڈیموکریسی کا، جس کے بغیر ڈیموکریسی خالی الیکشن کے ذریعے نہیں پنپ سکتی، ہمارے رویے بڑے ہارڈ ہیں. سو ہمارے ہاں کوشش یہ کی جاتی ہے، ہم نے پوری کوشش کی تھی ہے کہ آئین بنے، آئین میں امینڈمنٹس ہوں یا قانون سازی جو میجر ہو وہ کثرت رائے سے نہ ہو بلکہ اتفاق رائے سے ہو. وجہ کیا ہے؟ اتفاق رائے کی وجہ یہ ہے کہ کل اس کو کوئی ڈس اون نہ کرے. اس کی مخالفت میں اگر کوئی جماعت کھڑے ہو کے اس کو ڈس اون کرتی ہے تو اس کو کہا جائے کہ بھائی کل آپ نے اس کو اون کیا تھا. ساری جماعتیں، سارے لوگ، سارے ریجنز کے بسنے والے اگر اس کو اونرشپ دے دیں گے تو اس قانون کی حیثیت ہوگی تو قانون کی، لیکن اس کی وائڈر اونرشپ اس کو زیادہ معتبر اور معتبر بنا دے گی. قاہرہ صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے، میں واپس آتا ہوں آپ سے. اس حوالے سے ایک اور سوال بھی ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے